आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम सामीन कराम को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है तकवा। पिछली दफा हमने जब लिबास का जिक्र किया था या सयाम का जिक्र किया था, तो उसका भी मेन मोटिव जो था वो तकवा था। तकवे का लिबास जो है ना, जैसे सर ने पहले बताया था कि तकवे का लिबास जो है वो हमने ओढ़ना है, हमने उसको अख्तियार करना है। और इसी तरीके से जो है 2 का 183 के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, यानी मोमिन जब सियाम में जाएंगे तो उसके बाद जो है वो मुत्तकी होंगे। तकवा, तो ये तकवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, खबरदार होशियार रहना, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे, तो बिला किसी ताखीर के हमारे साथ अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, जरा ये तकवे के ऊपर रोशनी डालें। क्या ये 30 रोजे के गुजरने के बाद इंसान भूखा प्यासा रहने के बाद मुत्तकी हो जाता है? क्या मतलब खाने पीने से ताल्लुक है या इसका आप अपने? देखिए, ये असल में टॉपिक, तकवे की जो टॉपिक है, ये हमको बहुत ही शुरू में लेना चाहिए था, जी 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 मगर खैर हमने लिए नहीं इसको। जी देर जी आए दुरुस्त है। जी जी इस्लाम के अंदर दो दो लफ्ज बहुत ही अहमियत के है। एक तकवा है जी जी। और तकवे से पहले इबादत। तकवा और इबादत, जी 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 हाँ, इबादत लफ्ज तो पहली सूरह में आया है, जी जी और तकवा तो सूरह बकर की सेकंड सूरह में आ गया है। जी जी। तो ये बहुत ही जबरदस्त दोनों लफ्ज है, और इस लफ्ज को, इस ये लफ्ज जो है, इस्लाम की, कुरान के पैगाम की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा हाँ, ये बैकबोन है इस्लाम की और कुरान की और मुसलमानों की। अच्छा मगर बदनसीबी ये है कि मुसलमान इस रीढ़ की हड्डी को, इस बैकबोन को समझे नहीं, इसको अच्छा समझे नहीं। अच्छा तकवे को अमूमन ये समझा जाता है कि डर, अल्लाह से डरना, है ना। तकवे का अमूमन ये समझा जाता है कि अल्लाह से डरना, मगर डर के अंदर हिदायत नहीं होती। हाँ हाँ और आप अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़िए, जी जी। तो जरा पढ़िए क्या है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जी, तो यानी मुत्तकियों के लिए ये हिदायत है। जी जी ये जो किताब है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी जी। मुत्तकी को समझना। यानी ये मुस्लिम मुस्लिम के लिए हिदायत नहीं है, हम्म। ये मोमिन के लिए हिदायत नहीं है। जी जी ये जो अपने आप को जो लेबल लगाए घूम रहे हैं, मुस्लिम, मोमिन या काफिर या मुशरिक, के लिए हिदायत नहीं है। जी यहाँ किताब को समझने की एक कंडीशन है कि हिदायत किसके लिए है। हाँ हाँ। जो मुत्तकी है उसके लिए हिदायत, हम्म। है ना। ये वो किताब है, जालिकल किताब के, ये किताब है जिसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जी जी काफिर के लिए नहीं है, मुशरिक के लिए नहीं है, मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मोमिन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुत्तकी सब लफ्ज इस्तेमाल किया। जी अमूमन मुत्तकी के मतलब तो लोग समझते हैं और बड़े तकब्बुर के साथ में बोलते हैं, ये फलाना शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है। यानी दाढ़ी, टोपी, बुर्का, ये सारी चीजों को हम समझते हैं कि ये मुत्तकी है। 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है तो हम समझ रहे हैं मुत्तकी है। रोजा रख रहा है तो हम समझते हैं मुत्तकी है। मगर मुत्तकी जो बुनियादी मायने हैं, लुगती मायने हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। कुरान में तकवा, मुत्तकी और उसके डेरिवेटिव्स 258 बार आए हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही अहम लफ्ज है। हम समझ रहे हैं हज हज कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये
عبادت کا حصہ ہے. خیر عبادت انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک رہے گی. ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عبادت کس طرح کریں یا تقوی اختیار کس طرح کریں. ہم ڈرتے ہیں اور ڈرنے سے ہدایت نہیں ملتی. یہ جو لفظ جو تقوی کے جو معنی ڈرنا اللہ سے، یہ غلط ترجمہ ہے. ڈر میں ہدایت نہیں ملتی. لغتی معنی جو ہے اس کے وہ یہ ہے کہ ہم کو خبردار رہنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. انگلش میں جس کو بولتے کیئرفل رہنا، کوشیس رہنا، ڈیلیجنٹ رہنا. تو تقوی کے جو لغتی معنی ہے وہ ڈرنا نہیں ہے. ہم کو اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ہم کو بچ کے رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے، سمجھنا ہے، کیئرفل رہنا ہے. یہ مغز تقوی کا. اچھا. اب ہاں، تو اللہ سے بچ کے رہنا ہے، ڈر کے رہنا ہے. تو یہ ڈر کے، بچ کے، خبردار رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی صفتوں کو جانیں گے. ہم تو صرف اللہ کی 2-4 صفتوں کو جانتے ہیں جو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم کے بھی جو ٹرانسلیشن یا ترجمہ وہ غلط کرتے کہ رحم کرنے والا ہے. جب رحم کرنے والا ہے وہ رحیم ہے تو پھر ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ تو تقوی کے مطلب ڈرنا نہیں، تقوی کے مطلب ہے اللہ کو سمجھنا، پہچاننا، اللہ کے بارے میں جاننا. تو سب سے پہلے جو متقین جو ہے وہ ہدایت لے سکتے ہیں الکتاب سے. الکتاب کیا ہے؟ ہماری اندر کی جو اسکرپٹ ہے، جو 2 کا 146 ہے اور 6 کا 20 ہے شاید. یہ دونوں جگہ لکھا ہے کہ ہم ہماری کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہم ہمارے بچوں کو جانتے ہیں. جی. 21 کے 10 میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے متقی ہونا بہت ضروری ہے. متقی کو جو زیادہ اگر سمجھنا ہے تو متقی کون ہے، وہ 2 کا 177 میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی متقی کے کیا مطلب ہے. اچھا. الفاظ تقوی اور متقی 258 بار آیا، مگر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 258 کے 258 آیتوں کو دیکھیں. تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں لیتے ہیں، جیسا کہ 2 کا جو 2 ہے، 2 کا 2 ہے، جو جس میں ابھی ہم نے لکھا ہے اپنے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے متقی ہونے کا. اس کا جو مین جو لنک کر رہا ہے اس کو کتاب سے لنک کر رہا ہے. تو ہم کو متقی کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ کتاب سمجھنا ہے. وہ کتاب آپ سمجھو گے، بالغیب کو سمجھ سکو گے، صلات کو سمجھ سکو گے، اور آپ کے پاس رزق آئے گا. اب رزق جو ہے وہ بھی سماوات سے جڑا ہوا ہے. یعنی رزق جو ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیز، روٹی کپڑا اور مکان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں رزق ہو رہی ہے کہ آسمان سے آپ کو وحی آئے گی، آپ کو انسپریشن آئے گا، آپ کو ہدایت آئے گی. تو تقوی کا جو تعلق ہے ایک تو کتاب سے ہے، برابر. تقوی کا جو تعلق ہے 2 کا 185 وہ ہے فرقان سے. اچھا. تقوی سے ہم کو فرق کرنا آتا ہے اچھے اور برے کا. سیام کا مقصد ہے تقوی. تقوی کا مقصد ہے کہ کالا اور سفید دھاگے کو سمجھنا. مطلب ایکچولی فرقان آنا، تقوی سے قرآن نازل ہوتا ہے. تقوی معمولی چیز نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے. 258 بار آیا تو ہر جگہ تو لے نہیں سکتے. سورہ بقر کی 2/2 لے لیے، 2 کا 185 لیے، کیونکہ 2 کا 183 لے لیے، ہے نا. سیام بھی یعنی ایمان والوں کو، سیام جو ایمان میں آنا چاہتا ہے، جو امن میں آنا چاہتا ہے، ان کو ہے کہ وہ
تقوی اختیار کیا, اور تقوی ساری چیزیں ہیں. ہماری مسجد جو ہے تقوی پہ ہے. اور ایک آیت اس میں ایسی ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کر سکتے ہیں وہی متقی اور وہی مسجد کے اولیاء بن سکتے ہیں. مسجد کے اولیاء بننا مطلب کیا ہو گیا؟ 8 کا 34, یعنی مسجد کو سنبھال سکنا, مسجد کی حفاظت کرنا, مسجد کے دوست بننا. 8 کے 34 میں آپ دیکھو کہ اس میں مسجد جو ہے, جو انکساری, جو نرمی ہے, جو سجدہ کر, جو اپنے آپ کو جو مسجد بنا دیتے ہیں, جو ہم نے مسجد ٹاپک لیا تھا, اس میں شاید یہ ہم نے ایک آیت چھوڑ دیے تھے. جی. تو مسجد کے اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ صرف متقی ہی مسجد کے اولیاء بن سکتے ہیں. اچھا, ولی بن سکتے ہیں مسجد کے. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری مسجد ہم ہر گلی اور ناکے پہ دیکھ رہے ہیں مسجد, وہ مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات مسجد کے ٹرسٹیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مسجد کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ سب ولی ہوتے ہیں, سب متقی ہوتے ہیں. یہ انسان کی خود کی حالت ہے. اچھا. ہاں, 9/108 میں ہم نے دیکھا کہ مسجد جو ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ تقوی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تقوی کے لیے آپ کو 2 کا 177 سمجھنا پڑے گا کہ اس میں ہے کہ اچھائی جو ہے آپ کو مغرب اور مشرق کی طرف مڑنے سے نہیں ملے گی. مغرب کے مطلب ہے, مشرق کے مطلب ہے ویسٹ, یعنی چڑھتا سورج, چمک دھمک. آپ چمک دھمک کی طرف دیکھو گے تو کوئی اس میں البیر نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. یا آپ غروبیت کی طرف دیکھو, ڈوبتے سورج کی طرف دیکھو جو ڈوب رہا ہے. جیسے ہمارے مسلمان جو ہے آج کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ ڈوبتے سورج کی طرف ہے. ڈوبتا سورج مطلب پرانی چیزیں, آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں, جی, 1400 سال پرانی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اس میں سے سوچتے ہم انسپریشن نکالیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو سمجھنا ہے. 2 کا 187 میں بھی بہت زبردست ہے. 2 کا 187 کو لینے میں تو وہ اتنا بڑا ہے تقوی کے لیے کہ وہ اس کے لیے بہت ساری ٹرمز کے بارے میں سمجھنا پڑے گا اس کے اندر. اور جس طرح 2 کا 187 ہے, 2 کا 183 ہے. اب 2 کا 187 جو تقوی کا جو ڈیفینیشن بولتے ہیں اس کے اندر آپ کو نہ حج ملے گا, نہ اس کے اندر آپ کو صیام ملے گا. اس کے اندر آپ کو 16 نمبر پہ صلاۃ ملے گا. اس کے اندر ساری کنڈیشنز ہیں. ہاں, 2 کا 177. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے. 66 کا 6 ہے. اور یہ تقوی کے جو فارمز ہیں وہ فارم 4 اور فارم 8, یہ 2 اس میں آئے ہیں تقوی کا. تقوی کے بنیادی مطلب جو ہے وہ مائنڈفل ہونا, تھاٹفل ہونا, کیئرفل ہونا, اپنی سوچ کے احساس, سوچ سمجھ کر ہوشیاری سے, یہ ساری چیزوں سے ہدایت ملتی ہے. تقوی کا معنی اگر صرف ڈر لیں گے تو ڈر سے ہدایت نہیں ملتی ہے. تقوی کے معنی ہی یہ کہ آپ کو اللہ کو سمجھنا ہے. جب آپ اللہ کو سمجھیں گے تو آپ غور و فکر کریں گے, سوچیں گے کہ بھائی اللہ کس چیز سے ناراض ہو جاتا ہے, کس چیز سے خوش ہو جاتا ہے, کس چیز سے وہ ہدایت دیتا ہے, کس چیز سے صراط المستقیم پہ ہم رہ سکتے ہیں. یہ ساری چیز تقوی کی ہوتی ہے. تقوی کو جب سمجھیں گے جب ہم وہ کتاب کو سمجھ سکیں گے جو ہمارے اندر ہے, اور اس سے ہم جڑ سکیں گے, یعنی صلاۃ قائم کر سکیں گے. کتاب اور صلاۃ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا تقوی کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ آج جو اپنے آپ کو متقی بن کے گھوم رہے ہیں وہ ایکچولی دھوکہ ہے. متقی کھانے پینے کا نام نہیں ہے, متقی کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے, متقی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. متقی اللہ کو سمجھنے کا نام ہے. اللہ کو سوچ بوجھ سے سمجھے, اللہ کا احساس رکھے, اس کے ہمیشہ 24 گھنٹے اس سوچ میں رہیں کہ بھائی ہماری کیا الفاظ, کیا حرکت, ہماری کیا حرکت کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کو سمجھنا ہے, کیونکہ اللہ کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں ہے نا. اور ہمارے بزرگ بولتے ہیں کہ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے, اللہ کو سمجھ جانا چاہیے.
اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی صفت تو سمجھو. اگر اللہ کو ناراض کر دیے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کوئی رحم نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ عادل ہے. اگر وہ رحم کر دے گا تو پھر وہ عادل کہاں سے ہوا؟ ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا حساب ہے اس کے پاس. وہ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور وہ کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. تو اللہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تمہارے اندر بیٹھا ہے. آپ جب تک اللہ کو نہیں سمجھو گے تو کم سے کم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تو اپنے شیطان کو سمجھ لو. شیطان کو سمجھنا بھی تقوی میں آتا ہے. شیطان کو آپ سمجھ لو تو آہستہ آہستہ آپ اللہ کی طرف چلے جاؤ. تو تقوی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت تھوڑی سی چیزیں میں لے رہا ہوں، جیسا کہ بچانا. تقوی کے مطلب اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا. جب اپنے آپ کی حفاظت اور بچائیں کب؟ جب ہم کو پتا چلے گا کہ خطرہ، ہمارے لیے خطرہ کیا چیز ہے. ہمارے لیے چھپ کے شیطان بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی وار کر سکتا ہے. تو ہم کو شیطان کو تو کم سے کم سمجھو. جب تک ہم ہمارے پہ آنے والے خطرے کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آج ہم لوگ پورے کے پورے خطرے کے اندر ہی چل رہے ہیں. ہم اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم سیام قرآن بول رہا ہے کہ سیام جو ہے ہم کو متقی بناتا ہے. تو ہم آج واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مولویوں کے واعظ کے اوپر ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کھانا پینا صوم اس لیے کرتے ہیں، سیام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. وہ کینسر کو مار سکتا ہے، وہ ساری بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، سمجھے. اور ہم کو غریب کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے. میرے بھائی، بھوکا رہنے کے لیے کسی اور کی بھوک کا احساس کرنے کے لیے ہم کو بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انسان، ہم کو پتا ہے جو پرپز ہے، جو قرآن کا جو صوم ہے اور سیام جو ہے قرآن کا، وہ آپ کو تقوی لینے کے لیے بول رہا ہے کہ آپ خاموش رہو اور آپ سوچ و فکر کرو کہ آپ کے لیے اللہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ کیا چیز ہے. آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا چاہیے. قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے. آپ کے اوپر سچائی کا فجر ہونا چاہیے. ہم سمجھے فجر ہو رہی تو ہم سحری کرنا بند کر دیں. وہاں فجر کے مطلب ہے سچائی کی فجر. تو یہ 2 کا 187 ہے یا 2 کا 185 ہے. یہاں سارے چیزیں تقوی، متقی، تتقون، یتقون، یہ سارے ریفرنس جو ہے، یہ سارے معنی ہیں. یہ ہم کو خود بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، مائنڈ فل، تھاٹ فل، کیئرفل ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں آئے، اس کے روح کے اوپر، اس کی نفس کے اوپر کوئی داغ نہیں آئے. تو تقوی جو ہے، سیام جو ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کو ڈسپلن میں لے کر کے آتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جب تک ہم کو تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کو عبادت سمجھ میں نہیں آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فرسٹ چیپٹر، پہلا سورہ. یعنی ہم کو بنیاد ہی اسلام کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم عبادت کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی شخصیت سمجھ رہے ہیں، بزرگ، اور وہ ہمارے، یعنی ہم نے صلاۃ کو نماز بنا دیے، اور نماز کے فائدہ کیا ہے؟ جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، یوگا ہے بہت اچھا. یہ ساری چیز سمجھے جو قرآن میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم نے سیام کو بھی سمجھ لیا کہ یہ بہت اچھا ڈائٹ ہے اور اس سے باڈی کلین ہوتی ہے. باڈی کلین پہ ہم دھیان دے رہے، پتلا دبلا ہونے کی کر رہے، بیماری اندر سے جو جسمانی بیماری اس پہ دھیان دے رہے، نفس کی بیماری پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. قرآن کوئی فزیکل بات نہیں کر رہا ہے، کوئی مٹیریل کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی نفس اور روح کے خیال رکھنے کی بات کر رہا ہے. تقوی، حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ تقوی کے مطلب پرہیزگار ہے، تقوی کے مطلب ڈرنا ہے. مگر کیوں ڈرنا ہے؟ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ میں بار بار بول رہا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھو کہ وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے. ایک ایسا سسٹم ہے اللہ کا، ایک ایسا چیز ہے اللہ کہ وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قانون بنایا ہے اس نے، تو وہ معاف کیسا کرے گا؟ وہ تو عادل ہے.
معاف کر دے گا تو پھر وہ عادل نہیں ہے. ہر چیز کو ہر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے, ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر نفس اپنا بوجھ اٹھائے گی, اور ہر کسی کو ذائقہ چکھنا ہے, ہر چیز کو عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہماری آخرت بھی چل رہی ہے, عذاب بھی ہم پہ ہو رہا ہے, ہم کو احساس ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو ہم متقی بن گئے, ہم واشنگ مشین ہے, ہم گناہ دھلا کے آ گئے. نہیں, بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہم کو تقوی کو سمجھنا پڑے گا. متقی بننا اتنا آسان نہیں ہے. الکتاب کی, ذالک الکتاب کی اگر ہدایت اگر چاہیے تو اس کے لیے متقی بننا ضروری. آپ کو سر پہ ٹوپی پہن کے یا برقع پہن کے ہدایت نہیں مل سکتی, ہدایت نہیں آ سکتی کتاب کی. الکتاب کی ہدایت آنے کے لیے, الکتاب کو سمجھنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو ہدایت آئے گی, آپ کو سماوات سے ہدایت آئے گی, سماوات سے رزق آئے گا, وہ آپ کو پاک کرے گا. تو یہ تقوی امپورٹنٹ ہے. ہم نے ابھی تک تقوی کو سمجھا نہیں ہے. تقوی بہت یعنی انسان کو ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے, تھوڑی سی آیتیں نہیں چاہیے, اور بھی آیتیں چاہیے, مگر لغتی معنی تقوی کے ڈر نہیں. یہ پہلے آپ سمجھ لو کہ تقوی کے مطلب ڈر نہیں. میں ایک ہی بار کو گھڑی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو صاف ہو جائے کہ آپ ڈکشنری میں, قاموس میں کہیں بھی دیکھ لو, تقوی کے معنی ڈر نہیں. آپ کو ڈرنا نہیں اللہ سے, اس کو سمجھنا ہے. آپ جب تک نہیں سمجھو گے آپ عبادت نہیں کر سکو گے اس کی. آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر آفت کائے کی ہے, کیونکہ ہم جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں وہ عبادت ہے ہی نہیں, جس کو ہم تقوی سمجھ رہے ہیں وہ تقوی ہی نہیں ہے. تو کہاں سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کوئی چیز؟ ہم کو اللہ کو سمجھنا ہے, اور اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ کو ماننا نہیں ہے, اس کو جاننا ہے. ہم لوگ ماننے والے لوگ ہیں, آنکھ بند کریں اس کو جانیں گے تو ہی آپ کی عبادت ہوگی, تو ہی آپ تقوی اختیار کر سکو گے, تو ہی آپ ڈر جو ہے بعد میں آپ کو آئے گا. جب سمجھو گے تو آپ کو ڈر بھی آئے گا, جب سمجھو گے تو آپ کو پیار بھی آئے گا, جب سمجھو گے تو آپ کو عزت بھی اس کا ایک درجہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا چیز ہے. ہم کو اس چیز کا احساس ہونے لگے گا کہ آج ہماری جو حالت ہے, آج ہماری پستہ حالت ہے, کیوں ہے. ہم ایک الفاظ بول دیتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی مصلحت. اللہ کو جانتے ہی نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے ہم کو اس حال میں رکھا ہے. ہم کو اللہ نے نہیں رکھا ہے, ہم نے خود اپنے آپ کی اس طرح کی حالت بنائی ہے. اللہ قرآن میں بولتا کہ میں اس قوم کی جب تک حالت نہیں سدھارتا, درست نہیں کرتا, جب تک وہ خود اپنی نفس کو سدھارے نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, ہم کو سمجھنا ہے, غور کرنا ہے. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. جی انشاءاللہ دو چار روز کے بعد عبادت کی ٹاپک لے لیں گے شارٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑے ڈیٹیل سے ایک یعنی بڑا ڈیٹیل ٹاپک تھا, اس کو مختصراً بیان کیا اور بڑے اچھے طریقے سے. میں یہاں پہ ایک میسج دینا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اور کچھ اپنی ذاتی زندگی کے معاملات بھی چلانے پڑتے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیر سویر ہو جاتی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. تو آپ کے لیے اب نیا ٹاپک عبادت لے کر آئیں گے, اور انشاءاللہ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور حق کے متلاشیوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. والسلام.